चाँद की तारीख़ 12 रबीउल अव्वल पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत और तारीख़ वफ़ात है। इस मौके पर हिंदुस्तान समेत सारी दुनिया में तक़रीबात और जलसे जुलूसों का एहतमाम किया जाता है और हम उनमें ख़ुद भी शरीक होते हैं। काश हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का अहद कर लेते तो कितना अच्छा होता। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्दुल हई खान। पेश है हमारा हफ्त रोज़ा प्रोग्राम बीच बहस में। हमारा आज का मौजू है क्यों मनाना चाहिए ईद मिलादुन नबी। नाज़रीन कराम, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए हम किसी न किसी को नमूना बनाते हैं। अल्लाह ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा और उन पर ईमान लाने वालों को उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की हिदायत की। रसूल ने फितरी ज़िंदगी गुजारकर सारी दुनिया के लिए मिसाल पेश की। इसी मौजू पर आज हम बात करते हैं डॉक्टर अनीसुर रहमान कासमी साहब से, जो दारुल उलूम देवबंद से फाजिल हैं और जामिया मिल्लिया से उन्होंने PhD की है। डॉक्टर साहब, आज के हमारे इस प्रोग्राम में आवाज़ दी वॉइस के प्लेटफॉर्म पर आपका खैर मकदम है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि हमारा आज का जो मौजू है, क्यों मनाना चाहिए हमें ईद मिलादुन नबी। मेरा पहला सवाल भी आपसे यही है कि क्यों मनाना चाहिए हमें ईद मिलादुन नबी। दूसरे, ईद मिलादुन नबी का मतलब क्या है? आवाज़ दी वॉइस का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे उन्होंने इस मौजू पर यानी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए मदऊ किया। आपका सवाल डॉक्टर साहब सीरत नबवी या ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक़ से है, तो सबसे पहले मैं इस पे बात की जाती है, गुफ्तगू की जाती है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में हमें आज बात करनी चाहिए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक ऐसी कामिल और अकमल ज़ात है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, कामिलियत और आलमगीरियत ने कायनात के हर ज़र्रे, हर गोशे हयात को मुतासिर किया है। ख़्वाह वो इबादात हों, मामलात हों, अखलाक़ियात हों, मुआशरत हो, सियासत हो, अदालत हो, रियासती अहकाम हो या सिफारती ताल्लुक़ात हों, जंगी तदाबीर हों या घरेलू मसाइल हों, तमाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात कामिल और अकमल है। वो नमूना है आज की इंसानियत के लिए, आज की दुनिया के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को अगर हम देखते हैं तो तमाम गोशों को वो मुहीत करती हुई हमें नज़र आती है। अहद रिसालत से क़ब्ल अगर हयात तय्यबा का अगर हम मुताला करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अमानतदार ताजिर, एक बेहतरीन शौहर, एक बेहतरीन दोस्त, यतीमों के दुर्रे यतीम और तमाम बेवाओं और मसाकीन के गमखार नज़र आते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद हम देखते हैं तो वो एक अज़ीमुश्शान दाई नज़र आते हैं, एक ज़बरदस्त कमांडर और सिपह सालार नज़र आते हैं और एक कामयाब जज, एक कामयाब मुअल्लिम, एक कामयाब रहबर और एक कामयाब सियासी लीडर हमें नज़र आते हैं। इसलिए आज के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन तमाम सिफ़ात के बारे में हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं आपसे ये भी मालूम करना चाहूँगा कि आज हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द जो मसाइल, जिन मसाइल से हम दो चार हैं, यानी हमारा समाज दो चार है। दरअसल हम लोग जिस समाज में रहते हैं वो कसीर कुनबों वाला और कसीर बरादरियों वाला समाज है। कोई अक्सरियत में है, कोई अक़लियत में है, तो यहाँ पर मामलात भी तरह तरह के होते हैं। डॉक्टर साहब, आज बहुत सी चीज़ें हैं, हम जब कहीं जाते हैं, हम किसी से कोई मामला करते हैं, ख़रीद फ़रोख्त का हो या सड़क पर चलने का हो, हमारे अंदर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और हम एक दूसरे से बदला लेने के बारे में सोचने लगते हैं। तो डॉक्टर साहब, यहाँ मालूम ये मैं करना चाहता था कि ऐसी छोटी छोटी बातों में यानी हुजूर का ख़ास तौर से क्या रवैया हुआ करता था और आपने इस सिलसिले में समाज को और ख़ास तौर से मुसलमानों को क्या हिदायत की है? इस सिलसिले में मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तो पूरी ज़िंदगी
آپ دیکھیں تو ہمیں جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ان تمام کو ہم چھوڑتے ہوئے صرف میں خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے اگر بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ خطبہ حجۃ الوداع ایک اسلامک نیو ورلڈ آرڈر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایسی چیزیں فراہم کی ہے، یعنی آج کے طبقات کو، چاہے وہ غریب طبقات ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ غلاموں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، ان سب کے کس طریقے سے حقوق کی رعایت کی گئی ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ آج کے زمانے میں ہمیں غصہ آ جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی سی بات پہ ہم اس کے خلاف ہم ریئیکشن دیتے ہیں، تو اس ریئیکشن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نمٹتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی ہے مسلمانوں کو اور تمام عالم انسان کو، خطبہ حجۃ الوداع کے ہم چند مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیو ورلڈ آرڈر میں کیا چیزیں پیش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سابقہ جاہلانہ جو رسم و رواج تھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں عالمی امن کے قیام کی ہم بات کریں، دیکھیے جو غصہ یا پھر اس طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سوسائٹی اور سماج کو جو ہے نقصان پہنچانے والی چیز ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع سے امن کے قیام کے بارے میں گفتگو کی ہے اور بتایا ہے۔ عالمی انسانی مساوات کے قیام کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی ہے، اور اس پہ بھی آپ نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اے انسانوں کی فوقیت کے بارے میں اور انسانوں کی برتری کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام انسان ایک آدم کی اولاد ہیں اور سب کا رب ایک ہے، تو کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں ہے، کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی عربی کو اجمی کے اوپر یا اجمی کو عربی کے اوپر یا کسی گورے کو کالے کے اوپر یا کالے کو گورے کے اوپر کوئی فضیلت یا کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر ہم ان الفاظ پہ غور کریں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پہ غور کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کو ایک ایکولیٹی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ایک بات اور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان جو ہے تقوی کے اعتبار سے، اچھائی کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے ہی بلند ہو سکتا ہے، اس کو فضیلت مل سکتی ہے۔ تو جو انسانوں کے اندر جو حسد، جو بغض، جو کینہ، جو غصہ، جو لالچ، جو حرص، جو چغلی اور اس طرح کی جو کیفیت، جو برائیاں ہیں، جو اخلاقیات کی جو برائیاں آ گئی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اپر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان برائیوں کی وجہ سے وہ جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا جو پیغام ہے وہ کہیں نہ کہیں دب جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سارے ریئیکشنز ہوتے ہیں سماج کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب، ایک حضور کا تو بہت ہی وسیع ظاہر پیغمبر تھے، وہ رسول تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ساری زندگی فطری طور پر گزاری، جیسے دوسرے انسان گزارتے تھے، اسی طرح آپ نے تمام معاملات میں ان کی مثال دی جاتی ہے۔ تو خواتین، خاص طور سے خواتین اور بچوں کے ساتھ آپ کا بعض معاملات میں یا جو حل طلب ہوتے تھے ان میں کس طرح کا رویہ ہوتا تھا، اور آپ ان کو کیسے حل کیا کرتے تھے؟ دیکھیے، عورتوں کے تحفظ کے حوالے سے اور بچوں کے تحفظ کے حوالے سے، یعنی پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ نے بات کی، پروٹیکشن آف چائلڈ کی آپ نے بات کی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حجۃ الوداع میں ایک پیغام دیتے ہیں، اور اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا، اے لوگوں، عورتوں کا خیال رکھو، ان کے کچھ حقوق جو ہے تمہارے اوپر واجب ہیں، جس طریقے سے تمہارے حقوق ان کے اوپر ہیں اس طریقے سے تمہارے اس کے حقوق بھی ہیں۔ عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو، اور ان کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اگر ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ عملی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا بیہیو کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، تو ازواج مطہرات کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا، ان واقعات کو پڑھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام، ایک طرف تو آپ ایک مشن پہ ہے، ایک بڑی ذمہ داری آپ نبھا رہے ہیں، نبوت کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور جب لیکن گھر وہ آتے ہیں تو ایک عام شوہر کی طرح اپنی بیویوں کے ہاتھ بٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ یعنی عملی طور پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا، جو قولی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں جو ہے اللہ سے ڈرا کرو، ان کا خیال رکھا کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے قبل پوری دنیا میں، خاص طور سے عرب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کی جو تحفظ کی بات کرتے ہیں، دا پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں وہ نظر نہیں آتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور ان کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی یہ ثابت کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا، میں ذرا سا ٹوکوں گا آپ کو اس سلسلے میں۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک سوال میں آپ سے اور جاننا چاہوں گا کہ حضور کی مذہبی
पैगम्बरी वाली ज़िंदगी اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سماجی اور سیاسی زندگی میں اگر کہا جائے تو آپ نے جنگیں خود بھی لڑیں اور آپ نے صحابہ کرام بھی جنگیں لڑنے کے لیے گئے. لیکن کیا کبھی کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی قیدی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہو اور آپ نے اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا اور اس کی شکایت کا یا اس کی کیا نام ہے بغاوت کا یا اس کے قصور کا کس طرح حل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے جنگیں لڑی، بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قیدی کو پیش کیا گیا تو کس طریقے سے اس کو حل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے میں دو واقعات خاص طور سے میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو جنگ بدر کا موقع ہے. جنگ بدر کے موقع سے وہاں یہ ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے اس میں مسلمان کامیاب ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کامیاب ہوتے ہیں. تو بہت سارے جو فوجی تھے، گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں مشرکین مکہ کی جو فوج تھی وہ گرفتار ہوتے ہیں، اور تقریباً 70 کے بارے میں تاریخ میں ہے اور سیرت کی کتابوں میں کہ تقریباً 70 لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، ان سے ایک معمولی سی فدیہ لے کے، جو ایک اسلامی اصول اسلامی قانون کے تحت ہے، اس کے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. بہت سارے قیدی ان میں سے ایسے تھے جو ایک معمولی سی رقم بھی نہیں دے سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کچھ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مسلم بچوں کو اور مسلم لوگوں کو یعنی کہ صحابہ کرام کو آپ کچھ سکھا دیں، آپ کو اس کے بدلے میں آزادی دے دی جائے گی. تو یعنی آپ دیکھیں کہ ایک جنگی قیدی ہے، فوج ہیں، اور اس کو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کا پروانہ دیا. دوسرا واقعہ میں ذکر کرنا چاہوں گا فتح مکہ کے موقع سے. دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ میں جب داخل ہوتے ہیں اور مکہ فتح ہو جاتا ہے تو وہ تمام مشرکین مکہ اور جو وہاں پہ افراد تھے وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیڈ بیہیو کیا تھا، اور وہ مائگریٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اسی وجہ سے جاتے ہیں. لیکن جب ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاوی ہو جاتے ہیں یا کہہ لیجئے کہ مکہ ان کے قبضے میں آ جاتا ہے تو یکسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا کہ آج ہم آپ تمام لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور وہاں کہتے ہیں کہ الیوم یوم المرحمہ، کہ آج جو ہے رحمت کا دن ہے. لا تثریب علیکم الیوم، آج آپ سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا جو آپ نے ہمارے ساتھ اور ہمارے مسلمانوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہے، اس کے بدلے میں ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، ہم نے آپ کو آج معاف کیا ہم نے. تو یہ ایک سیاسی سمجھ بوجھ اور سوجھ بوجھ اور ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ انصاف اور عدل کا جو نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو یہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی سلسلے کا، اور ظاہر ہے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں، ہمیں بڑی خوشی یہ ہو رہی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جن کا براہ راست ہمارے ناظرین سے بھی تعلق ہے وہ آپ نے بیان کی، یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اسی سلسلے میں ذرا سا ایک میں اور آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں جی. اور اگر کوئی ایسا واقعہ بھی آپ بیان کر سکیں کہ جو مثال بنا ہو پڑوسی کے ساتھ معاملات کا، تو ذرا سا اس پر بھی روشنی ڈالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے بھی بات کی ہے. دا رائٹس آف نیبر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی احادیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت کریں اور پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں. اگر کوئی، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ سچا اور پکا مومن اور مسلمان وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتا ہو. اور یہاں تک اس کی مطلب پوری کی پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق جو ہیں وہ پڑوسیوں کے حقوق کس طریقے سے ادا کیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، پڑوسی اگر کی وفات ہو جاتی، انتقال کر جاتا ہو تو اس کے میت میں جائیں، پڑوسی اگر کوئی پریشانی اس کو ہے تو اس کا دیکھ ریکھ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ کے گھر کا دھواں جو ہے پڑوسی کے گھر تک نہ پہنچے، اس طریقے سے آپ اس کا انتظام کریں. آپ کے گھر سے کوڑے اور کچڑے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں پڑوسیوں کے گھر کی طرف نہ جائے. آپ کا چھت جو ہے اگر اونچا ہے تو پڑوسیوں کے گھر کی طرف جھانک کے نہ دیکھیں. اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ بھی، میں وہی کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ اس کو ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جیسے ہم اگر
بات کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جو مسلمان تھے، جو صحابہ تھے، ان کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ تو تھا ہی، لیکن جو غیر تھے، مطلب غیر مسلم تھے، نان مسلم تھے، یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ ہے وہ آپ کے پڑوسی ہیں اور ان کے ساتھ وہ مدینہ شہر کے اندر ہیں، ان کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہیں، تو ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں اور عزت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ انسان ہیں اور وہ ہمارے پڑوسی ہیں، یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر کے دکھایا، اور مدینہ کے جو باشندے تھے یعنی مسلمان جو تھے ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس طرح کا برتاؤ کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے اسلام کی تعلیمات اور ہم لوگ بھی شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم ان پر پوری طرح نہیں چل پاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کا اخلاق، تو میں یہاں پر یہ سمجھنا چاہوں گا آپ سے کہ آخر کس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کہ حضور کی تعلیمات، ان کی سیرت اور ان کے بتائے ہوئے جو ایسے راستے ہیں جن پر ہم چل سکتے ہیں، وہاں نہ ہمیں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں نہ ہمیں زیادہ عقل لگانے کی ضرورت ہے، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے سماج میں کہ وہ ان کو فروغ دیں اور ہر شخص تک آپ کی سیرت اور آپ کی نصیحت اور آپ کی باتیں جو ہیں ان کو پہنچائے؟ خصوصاً علماء کرام اور دانشوران اعظام، ان کی تو خصوصی یہ ذمہ داری ہے، اور عمومی طور پہ ہم یہ کہیں گے کہ ہر مسلمان کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ آج جو اخلاقیات میں جو گراوٹ آئی ہے، جو اخلاقیات میں برائی آئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج میں بیداری لائیں، اور جو بری چیزیں ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، جو اخلاقیات، گری ہوئی اخلاقیات ہے، جیسے آج کے زمانے میں مان لیجئے کہ جھوٹ ہے تو چغلی ہے تو حسد ہے تو کینہ ہے تو بغض ہے، ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے عملی طور پہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، بلکہ کہہ لیجئے کہ صحابہ کرام کو زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے عملی طور پہ ثابت کر کے دکھایا ہے، پریکٹیکلی انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے اس کو کیا جا سکتا ہے، اور ان کے عمل کو، ان کے کردار کو، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ اگر ہم آج اسلام کے بارے میں آج جاننا چاہیں تو آج ہمیں لائبریریوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کو، سیرت کو پڑھنا پڑتا ہے، لیکن وہ لوگ تھے یعنی صحابہ کرام تھے جو عملی طور پہ ان کی زندگی میں وہ تمام چیزیں تھیں کہ وہ دیکھ کے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ تو آج جو ذمہ داری ہے میں کہوں گا کہ علماء کرام، دانشوران اعظام کی ہے، اور عموماً تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کے اندر اس طریقے کا ماحول پیدا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کریں، پریکٹیکلی اور عملی طور پہ ثابت کر کے۔ مطلب کیا معاملہ کیا ہونا چاہیے، مطلب ان کو کس طرح سے پیش کرنا چاہیے؟ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ سننا نہیں چاہتے، جہاں انہوں نے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا، اور وہ جو شاید آپ نے بات کہی ہے کہ اپنے عمل سے، نہ کہ آپ ان کو ہدایت اس طرح دیں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے، لیکن چونکہ آپ نفسیات کو بھی سمجھتے ہیں، عالم بھی ہیں، علم کا پتہ بھی ہے آپ کو زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتہ ہے کہ طریقہ کار رسول کا کیا تھا، ذرا سا اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ صرف کہہ لیجئے کہ قولی طور پہ نہیں تھا، میں نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ وہ عملی طور پہ وہ کر کے دکھاتے تھے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہر جگہ ایکول ہیں، مطلب ہر شخص چاہتا ہے کہ سچ بولے، وہ مطلب یہ نہیں کہ اسلام کا ماننے والا ہو یا غیر اسلام کا ماننے والا نہ ہو، مسلمان نہ ہو، ہر شخص جو ہے سچ بولے، ہر شخص جو ہے جھوٹ سے پرہیز کرے، ہر شخص جو ہے بددیانتی سے اور دھوکہ دڑی سے دور رہے، تو اس کو اپنی زندگی میں ہمیں ثابت کر کے دکھانا ہوگا عملی طور پہ، سماج کے اندر وہ ایٹماسفیئر وہ جو ہو سکتا ہے اس کو دکھانا ہوگا کہ ہم مطلب ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، جو نبی جو ہے جو یہ تمام چیزیں کرتے تھے۔ ہم عبادات کی بات کریں کہ نماز، روزہ اور حج کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن جنرل زندگی میں کہ ہر انسان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ تو ہم کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اگر ہم تاجر ہیں تو ہم تجارت اس طریقے سے کریں کہ وہاں پہ کوئی دھوکہ دڑی، ناپ تول میں کمی نہ دکھے۔ اگر ہم باپ ہیں تو بچوں کے ساتھ ہم وہ کر کے دکھائیں، کہہ کے نہیں بلکہ کر کے دکھائیں کہ اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے۔ اگر ایک استاذ ہیں تو استاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم کی حیثیت سے، ایک استاذ کی حیثیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، کہنے کی بات دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے ہیں کہ تم چیریٹی کا کام کرو، مطلب یہ ہے کہ تم زکوٰۃ دو، 2.5% زکوٰۃ تمہیں دینا فرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی مال آتا تھا، جو بھی ان کے پاس کچھ ہوتا تھا، وہ غریبوں،
محتاجوں یتیموں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو اچھا کام کرنے کے لیے کہا ہو تو اس کو کر کے بھی ثابت کیا ہے اور دکھایا ہے۔ تو ہمیں آج کر کے دکھانا ہوگا اور اپنے سماج میں، تاکہ وہ نمونہ بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یہ لوگ ہیں۔ ڈاکٹر انیس الرحمان صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا اور قیمتی باتیں بتانے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا پروگرام بیچ بحث میں۔ اگلے ہفتے اسی طرح کے اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔